खुदावंद यसुम से कि कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। प्रोग्राम आओ चले में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जिनसे आप हमारे प्रोटेस्ट में और ख़वातीन की आवाज़, उनके हकूक़ की आवाज़ जहां बुलंद करनी होती है वहां आप उनसे अक्सर मिलते रहते हैं। और बी द लाइट टेलीविज़न ने आज डिसाइड किया कि आज आपको उनसे मिलवाया भी जाए बाकायदा तौर पर, और साथ में हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कुछ बातचीत भी करेंगे। हम आज मिलेंगे महनाजुर रहमान साहिबा से, जो औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। मैडम, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और जो हमारा आज प्रोग्राम है उसके लिए हमें मौका दिया कि हम आपकी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। थैंक यू। मैम, आप औरत फाउंडेशन चला रहे हैं और आज हम, क्योंकि हम अक्टूबर में दाखिल हो चुके हैं और हम ये अक्टूबर को हम एज अ मेंटल हेल्थ के तौर पर भी जानते हैं, 10 अक्टूबर हम मनाते हैं। तो जहाँ हम ज़हनी सेहत के ऊपर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अभी तो पूरा मंथ इसकी एक्टिविटीज़ चलेंगी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ख़वातीन की ज़हनी सेहत के बारे में हम बात करें। और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि आपका ताल्लुक़ ख़वातीन की सारे हकूक़ की जद्दोजहद से है। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि औरत फाउंडेशन के बारे में बताइए, आपने कब इसका आगाज़ किया और क्या दिल में इंस्पिरेशन थी कि मुझे ये काम करना है और मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँगी? जी, मैं ये वजाहत कर दूं कि औरत फाउंडेशन की जो बानी हैं वो निगार अहमद, दुरुस्त, और शैला ज़ियातीन। ठीक है। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके विजन को लेके आगे चल रहे हैं। ज़बरदस्त। हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो नईम मिर्ज़ा हैं। ठीक है। और यहाँ मैं सिंध को देखती हूँ। That's great। तो सिंध में मैं औरत फाउंडेशन के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को देखती हूँ। ठीक है। बुनियादी तौर पे तो मैं सहाफ़ी थी, ठीक है, लेकिन फिर वो कुछ हालात, और मैं तो इसे डेस्टिनी कहूँगी कि मैं इस तरफ आ गई डेवलपमेंट के शोबे में। और औरत फाउंडेशन में जब एक दफ़ा आई तो बस इस काम ने समझे मुझे अपने लिस्ट में, अपने शहर में गिरफ़्तार कर लिया। फिर मैं कभी वापस जर्नलिज्म में नहीं जा सकी, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये भी उतना कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव काम है कि अब मुझे शायद जर्नलिज्म में वापस नहीं जाना चाहिए। सही। आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो माहौल देखा और उसके लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई, हम में से ज़्यादातर लोग उस सफ़र से भी आपके वाकिफ़ हैं। और मैं चाहूँगी कि मैम, आज हम ख़वातीन के जो मेंटल हेल्थ है, उसकी ज़हनी सेहत है, उसके बारे में जब बात करें तो हम एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते जाएं जिनकी रिसर्च है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन। उनकी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में जो स्ट्रेस लेवल है ख़वातीन का वो दुगनी तादाद में है। आई होप कि मुझे पूरी दुनिया में इसकी रेशो कुछ मुनफरद डिफरेंट नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में भी वही हालात हैं, दूसरे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में शायद कुछ बेहतरी हो। लेकिन आप ये बताइए कि जो ख़वातीन की ज़हनी सेहत है उसका मामला तो उनके असल में मसाइल हैं, अर्बन एरियाज़ हों, रूरल एरियाज़ हों, तो ख़वातीन क्यों इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं? पहले तो आप हमें ये बताइए कि ख़वातीन के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो हम पाकिस्तान में फ़ेस कर रहे हैं? आपका सवाल सुन के मुझे कोई 40-45 साल पहले का एक सेमिनार याद आ रहे हैं। तहरीक निस्वां ने औरतों पर तशद्दुद के हवाले से सेमिनार किया था, उसमें मैं भी स्पीकर थी। ठीक है। तो मैंने जो उसमें पेपर पढ़ा था वो था ज़हनी तशद्दुद के बारे में। ज़हनी तशद्दुद, क्योंकि देखिए हम हमेशा तशद्दुद की जब बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है, जो वो भी सही है, जिस्मानी तशद्दुद होता है, कारोकारी के वाक़यात होते हैं, देहातों में कुल्हाड़ी से औरत की गर्दन उड़ा दी जाती है, अब आजकल असलहा आ गया है, फायरिंग से मार दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़हनी तशद्दुद है,
جس کے مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ویل بینگ کی جو ہم آج بات کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کی عورتوں یا دنیا بھر میں عورتوں پر جو ذہنی تشدد ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پہ بات کرنا، اس کا حل ڈھونڈنا، اس کا علاج ڈھونڈنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ جسمانی تشدد پہ۔ تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو جہاں مطلب لڑکی اور لڑکے میں یا فرق ہو، یا پیدائش سے پہلے ہی ماں کو یہ دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں کہ اگر اس دفعہ بھی لڑکی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاق دے دیں گے، یا ساس کہنا شروع ہو جائے اس دفعہ بھی تم نے لڑکی پیدا کی تو میں دوسری بیوی اپنے بیٹے کے لیے لے آؤں گی، تو جہاں اس طرح کی کہنا چاہیے لا علمی ہو، کیونکہ دیکھیں مطلب بچے کی جنس کا تعین کرنا تو یہ تو ایک سائنٹیفک چیز ہے، اور وہ جو ساسیں یا جو شوہر حضرات تانے دیتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ جو بچوں کی جنس کا تعین ہے، اس میں تو عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا، یا عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ تعلیم کی کمی ہے، آگاہی کی کمی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ حاملہ عورت کو خوش رکھنا، اس دنیا بھر کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی غذائیت کا خیال رکھیں، اس کو پرسکون ماحول دیں، کیونکہ وہ ایک بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ لڑکا ہی پیدا کرنا ہے، اور اس کو ذہنی سکون نہیں دیا جاتا، پھر غربت ہے تو پھر وہ اس کی غذائیت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، انیمیا کا شکار ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں تھرپارکر میں کتنی زیادہ وہ بچے میل نرشڈ پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماؤں کو دیکھیں تو ان سے بھی زیادہ میل نرشڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب مینٹل ویل بینگ کے پیچھے ایک غربت کا بھی ہاتھ ہے، لیکن ایک جو سوچ ہے معاشرے میں، جو ایک ذہنیت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس مطلب پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن آپ کی ذہنی سوچ یہ ہے کہ عورت تو کمتر ہے، تو آپ کیونکہ مرد کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں، تو وہ عورت سے اس طرح کا برابری کا یا انصاف کا سلوک نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں عورت سٹریس میں آتی ہے اور عورت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان مسائل کا آغاز جیسے میں نے کہا پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا نا، جب ماں کو آپ ٹارچر میں رکھیں گے، تکلیف میں رکھیں گے، تو جو پیٹ میں بچہ ہے اس پہ یہ نئی سائنسی تحقیق ہے جو کہ پیٹ میں بچہ جو ہے وہ ماں کی فیلنگز اور ارد گرد جو ہوتا ہے اس کو وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بچی کو یہ ساری فیلنگز اور یہ وائبس اور یہ سارے مل رہا ہوگا نا، کیونکہ اگر ماں ناخوش ہے تو ظاہر بچے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، جب بے شک وہ پیٹ میں ہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو سن پریفرنس یا بیٹے کو ترجیح دینے کا جو ایک فینومینن ہے، یہ ساری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ زیادہ ایک بدصورت اور تکلیف دہ شکل میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے لڑکیوں کو بہت پیچھے رکھا جاتا ہے، بہت ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو یہی ڈر لگتا ہے کہ کوئی مجھ پہ آوازیں کسے گا، کوئی مجھے ہراس کرے گا، کوئی مجھے چٹکے کاٹنے کی کوشش کرے گا، کوئی مجھے چھونے کی کوشش کرے گا، جبکہ لڑکوں کے ساتھ بھی آج کل جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی لڑکی زیادہ ڈری ہوتی ہے، بلکہ ہمارا یعنی کافی عرصہ ہم باہر رہے پاکستان سے، تو بچے میرے چھوٹے تھے، تو جب ہم آئے تو بڑے ہو چکے تھے، تو میرا بیٹا اتنا حیران ہوا پاکستان آ کے، اور وہ لوگ ایک اپنے ایک ڈپریشن میں چلے گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے کھلے ڈلے ماحول سے آئے تھے۔ چائنا میں تھے ہم لوگ، 8 سال ہم چائنا میں رہے تھے، بچے وہیں پلے بڑھے، لیکن جب ہم پاکستان واپس آئے تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پاکستانی لڑکیاں جو ہیں یہ اتنی سکڑی سہمی ہوئی کیوں چلتی ہیں جب سڑک پہ چل رہی ہوتی؟ تو میں نے کہا بیٹا وہ کیونکہ ان کو ہر وقت ہراسمنٹ کا ڈر رہتا ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہم ایکٹیوسٹ نے ہراسمنٹ کے خلاف قانون بنوایا، اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ایک الائنس تھا، آشا الائنس اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ، جس میں ساری سول سوسائٹی کی بہت ساری تنظیمیں شامل تھیں۔ انہوں نے کوئی 10 سال جد و جہد کی، پھر 2010 میں جا کے وہ سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے خلاف قانون بنا، اور وہ بہت مطلب اچھا قانون بنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم ہوئی تو پھر صوبوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے قانون بنائیں، یا اگر نہیں بنے ہوئے تو جو فیڈرل لیول پہ بنے اس پہ عمل کریں۔ تو اس میں انہوں نے ایک ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا ہے، جو کہ جب وہ لا بنا تھا تو پرائم منسٹر کی طرف سے سارے اداروں کو خط گیا تھا
کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ایک واضح جگہ پہ یعنی جہاں سے نظر آ سکے وہاں آپ لگائیں ہر ادارے میں. لیکن آپ دیکھیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. بہت کم ادارے ہیں جہاں آپ جائیں گی تو آپ کو وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں نظر آتا. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قانون بن چکا ہے حالانکہ 2010 سے بنا ہوا ہے. تو ایک تو اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. اس میں میڈیا کی بھی ہیلپ چاہیے کہ میڈیا بھی لوگوں کو بتائے کہ بھی یہ قوانین بن چکے ہیں, اب آپ کو سزا ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے, جیل جا سکتے ہیں. کیونکہ مطلب جو قوانین ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹرنس پیدا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص کو پتہ ہے کتنے تیزاب پھینکنے کے واقعات آ رہے تھے, لیکن جب سے قانون بنے اور اویئرنیس کیمپینز ہم لوگوں نے چلائی ہیں تو ان واقعات میں کمی آئی ہے. کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو سزا ہوگی, وہ جیل جائیں گے اور ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. یہ کوئی آسان کام نہیں کہ لڑکی نے نہ کہا, شادی کے لیے انکار کیا, آپ نے اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. تو قوانین بننے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ کیا تو پھر ہم پکڑے بھی جائیں گے, ہمیں سزا بھی ہوگی. تو قوانین کا یہ فائدہ ہے. لیکن قوانین ہی سارا حل نہیں ہے. جو ہمارے سماجی رسم و رواج ہیں, جو ہماری سماجی سوچ ہے, جو ہماری فکر ہے, جب تک اسے چینج نہیں کریں گے تو صرف قوانین کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر قانون بنا بھی ہوا ہے لیکن اب آپ لڑکے جو ہیں وہ پھر بھی لڑکی کو حقیر سمجھ رہے ہیں, اپنے برابر نہیں سمجھ رہے ہیں, تو یہ تو ایک سوشل پرابلم ہو گیا نا. اس کا قانون تو آپ کو مطلب آپ کے ذہن سے تو وہ چیزیں نہیں نکال سکتا نا, وہ تو صرف آپ کو سزا دے سکتا ہے یا جرمانہ. تو سماجی طور پہ تبدیلی لانا, اپنی ثقافت کو بہتر بنانا, آپ مطلب ایک روشن خیالی معاشرے میں پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے, جس کے لیے کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں, مسلسل کام کرتے ہیں. صحیح. میم یہ بتائیے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ قوانین کی, سزاؤں کی امپلیمنٹ ہونے کی, تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ سزائیں تو تب ملتی ہیں جب ایک باضابطہ طور پر جس کو جرم کہتے ہیں وہ واقعہ ہو, مگر جو مینٹل سٹریس ہے وہ تو عورت کے شعور میں پیدا کر دیا جاتا ہے, جس سے وہ اندر ہی اندر ہر وقت لڑتی رہتی ہے, سٹریس میں رہتی ہے, اور وہ چیزیں لوگ ان کو بعض اوقات سمجھتے ہیں. جیسے ہراسمنٹ کے چیزوں کا ایک باقاعدہ مینشن کر دیا گیا کہ آپ نے باہر جانا, آواز کسنا, یہ سب کچھ, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کھلے عام یہ سب کچھ گلیوں میں خواتین فیس کر رہی ہوتی ہیں, اور اگر آپ پولیس کے پاس بھی چلے جائیں وہ اس کو جرم ہی نہیں کنسیڈر کرتے. اگر جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ بھی اگر اویئر ہیں تو وہ عمل نہیں کرتے, اور زیادہ تر لوگ تو ان اویئر ہیں کہ اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے. آپ کو جہاں تھانے میں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جانا بھی اپنے لیے ایک لحاظ سے بربادی کو آواز دینے والی بات ہے, کیونکہ آپ کو الٹا سٹریس کیا جائے گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مینٹل سٹریس جو ہمیں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کا گھٹے سہمے چلنا, ان کا آواز نیچی کر کے بات کرنا, یہ ساری تہذیب کے دائرے میں بعد میں آتی ہیں, اس سے پہلے مینٹل سٹریس اور اس کے اندر کے وجود کے گھٹے ہوئے ہونے میں آتی ہیں. اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اویئرنس سب سے بڑی بات ہے, تعلیم سب سے بڑی بات ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جب سے آپ کام کر رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں, کیا اس میں فرق آیا ہے, فرق آئے گا؟ کتنی ہوپ فل ہیں آپ, کتنی ناکامی آپ کو ملی؟ دیکھیے, یہ جو ایڈوکیسی ہوتی ہے نا, ایشوز پہ جو آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ پتھر پہ پانی کی بوند گرانے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پتھر پہ پانی کی بوند گرتی رہے تو ظاہر ایک دن یا 2 دن میں کچھ نہیں ہوتا, یہ بہت لمبا کام ہوتا ہے. تو ہمیں یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایک دن کے کام کرنے سے, ایک دن مظاہرہ کرنے سے یا ایک دن جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, تو ہم لوگ لگے رہتے ہیں. اب ہم چلے جائیں گے, ہمارے پاس نئی نسل آئے گی, وہ بھی لگی رہے گی, کیونکہ یہ بالکل پتھر پہ پانی کی بوند گرا کے سوراخ کرنے والی بات ہے. تو وہ تو ہمیں کرتے رہنا ہے, اس کو تو ہم یہ نہیں توقع کر سکتے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے پولیس کی بات کی, تو سول سوسائٹی نے پولیس کی ٹریننگز اتنی کرائی ہیں, بہت زیادہ ٹریننگز کرائی ہیں, اور جو جب سے پولیس کے جو ہائی اپس ہیں, جو مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کے آتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, آپ ان لوگوں سے ملیں, ان کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. وہ بالکل ایک پڑھے لکھے شخص کا رویہ ہوتا ہے, یعنی ان سے مل کے آپ کو وہ جو پولیس کا ایک روایتی تصور ہے وہ نہیں ذہن میں آتا. لیکن جو لوور لیول پہ ان کا اسٹاف ہے, مطلب SHO سے اور اس کے نیچے کے جو ہیں محرر, اور یہ ان کی بھی ٹریننگز کرائی ہیں ہم نے. صحیح. کہ ایک تو یہ کہ FIR صحیح لکھیں اور تاکہ ملزم کو سزا مل سکے,
اور دوسرے ان کے یعنی رویے تبدیل ہوں، یہ سارا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا، اور جیسے میں نے کہا کہ اتنی جلدی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اب پولیس کے ہائی اپس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے، بلکہ جو پچھلے آئی جی تھے کلیم صاحب، وہ تو سول سوسائٹی سے اتنے زیادہ رابطے میں رہتے تھے، اور انہوں نے بلکہ وہ یہ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کے ساتھ مل کے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے ہم سب کا، اور جہاں بھی ہمیں کوئی اس طرح کا واقعہ یا شکایت ہوتی ہے وہ ہم اس گروپ پہ ڈالتے ہیں، اور پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تو آئیں گی، بہت اچھی بات ہے، یہ تو خوش آئند بات ہے۔ اور جس طرح آپ نے پتھر کی مثال دی کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کے سل، یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اور ہم سب امید پر قائم ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ جانیں تو وہ آلریڈی اتنے ایجوکیٹڈ فیملیز سے ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ خود ایجوکیشن کے سارے پروسیس میں سے گزرتے ہیں کہ وہ ریفائن ہوتے جاتے ہیں، اگر وہ پہلے ماڈرن اس ایج میں نہیں بھی ہوتے تب بھی۔ لیکن جو لوور ہمارے جو چھوٹے ساتھی اہلکار ہیں پولیس کے، تو وہ آلریڈی ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں، پھر ایکچولی وہ خود کم اویئرنیس ہوتی ہے ان کے پاس، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کی بھی ٹریننگز کرائی ہیں، لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ وہ کم اس طرح تسلی بخش نہیں ہے۔ میں آپ کو مزے کا واقعہ سنا، ابھی پچھلے دنوں ہوا، کیونکہ یہ ریسنٹ ہوا ہے، ہماری میڈ جہاں پہلے کام کرتی تھی ان کے گھر میں چوری ہوئی، تو ان کے گھر میں 8-10 نوکر تھے، انہوں نے ان سب کے نام دے دیے، تو اس میں ہماری میڈ اسے ہم پہلے سے جانتے ہیں ایماندار عورت ہے، اس کا بھی نام دے دیا۔ اب جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ اور سارا، وہ اس میں بہرحال اس کا کیس کلیئر ہو گیا، لیکن وہ شاید پولیس کے ڈیٹا میں اس کا نام آ گیا، جو کہ نکلنا چاہیے تھا، وکیل صاحب کو نکلوانا چاہیے تھا، لیکن وکیل صاحب نے کچھ تھوڑی سستی کی، یا ان لوگوں نے وکیل سے کو صحیح رابطہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہوا یہ کہ جب ہم مطلب اس کے لیے میں گئی پولیس اسٹیشن، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے چور کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے ڈیٹا میں دیکھا، تو میں نے انہیں ایکسپلین کیا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا نام کلیئر ہو چکا ہے، اس پہ الزام لگا تھا اور ہمیں پتہ ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں اب تو یہ جا نہیں سکتی اور یہ یہیں بیٹھے گی، اس کو ہم مطلب وہ جو پولیس تھانہ تھا اس میں ہم اسے بٹھائیں گے، مطلب وہ پیسے کھانا چاہ رہے تھے، اور وہ چھوٹے موٹے آفیسر تھے۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی میں ایکٹیوسٹ ہوں اور مجھے ان ساری باتوں کا پتہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، ایک تو آپ لاک اپ میں عورت کو رکھ نہیں سکتے رات کو، ہم یہ جد و جہد کر کے یہ اصول بنوا چکے ہیں، قانون بنوا چکے ہیں کہ اب لاک اپ میں آپ عورت کو رات کو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اسے آپ روک نہیں سکتے یہاں، یہ میرے ساتھ آئی ہے، یہ میرے ساتھ ہی واپس جائے گی۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں تو وہ ڈر گئے، اور وہ کہنے ارے یہ تو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور میں نے کہا میں تو آپ کے جو ہائی اپ سے ہم تو ان کی ٹریننگز کراتے ہیں۔ تو مسئلہ وہی تھا کہ وہ نیچے کا اسٹاف تھا، وہ پیسے کھانا چاہتا اس غریب عورت سے، لیکن کیونکہ میں ساتھ گئی تھی تو میں اسے لے آئی، اگر وہ اکیلی جاتی تو وہ کبھی نہ چھوٹ پاتی، ہاں وہ جب تک ان کو پیسے نہ کھلا دیتی۔ تو اس طرح کے نچلے لیول پہ مسائل ہیں، مگر یہ کہ ٹریننگز کا کچھ فرق پڑا ہے، پھر جیسے کہ اوپر پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں اس کا بہت فرق پڑا ہے۔ صحیح۔ تو میم کیا آئندہ حکومتوں کو آپ یا جو ادارے ہیں اس ایشو پہ کام کرے، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو چاہیں گی پرسو کرنا کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسی طبقے کی ٹریننگز کروائیں، کیونکہ ہمارا واسطہ، ہمارے لوگوں کا واسطہ تو اسی طبقے سے پڑتا ہے؟ ان کے بالکل کراتے ہیں، جیسے میں نے کہا محرر لیول پہ بھی کرائیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب این جی اوز کراتی ہیں تو ان کے وسائل اتنے نہیں ہوتے، انہیں ایک پروجیکٹ ملتا ہے جو مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی فنڈنگ ختم ہو جاتی ہے، ان کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کام جو ہیں گورنمنٹ کے اصل میں کرنے کے ہیں نا، کہ جو پولیس اکیڈمی ہے، پولیس اکیڈمی میں ان کو صحیح ٹریننگ دی جائے۔ اب شروع ہو گیا پولیس اکیڈمی میں، وہ یہ سارے ہماری اس جد و جہد کے نتیجے میں پولیس اکیڈمی کے کورسز جو ہیں ان میں یہ سارے جینڈر اور یہ سب وہ پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم جا کے سیشن لیتے تھے، اب وہ خود ان کے سلیبس میں یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں ہماری جد و جہد کے نتیجے میں۔ تو یہ تو اگر گورنمنٹ چاہے تو ان کے ظاہر ہے پولیس اکیڈمی ہی میں ان کو اتنی اچھی ٹریننگ دے کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ یہ سب جو شکایتیں عوام کو ہیں یہ پھر نہ ہوں۔
صحیح. اچھا میم یہ بتائیے, اب ایکچولی بات کرنے کا تو ہمارا اتنے زیادہ سوالات ہیں میرے پاس, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو اس وجہ سے ہم جو پریشان ہے کہ ہم کیا پوچھیں اور کیا نہ پوچھیں, لیکن ہم آئندہ بھی آپ کو ایک اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ خواتین بہت ساری پریشان, 7 بگیسٹ جو پرابلمس ہیں وہ خواتین جینڈر بائسز ہیں, سیکشل ہراسمنٹ ہے, پھر جو خواتین کو اپنی شادی میں ان کو پریشانی رہتی ہے کہ کب میرا شوہر مجھے طلاق دے دے, پھر کاروکاری جو آنر کلنگ ہے, اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں, ایجوکیشن اور فرق جینڈر کا ڈفرینس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا واسطہ ہم نے لاز بنا دیے, امپلیمنٹیشن کی طرف سے تو بہت ساری چیزیں ہیں نہیں جا پا رہی, آہستہ آہستہ ہوگا نظام چینج. ہم کتنی شدت سے ہمیں اویئرنیس کا کام, اور آپ کیا سمجھتے ہیں سول سوسائٹی کی, ایک انڈیویجول کی کیا ذمہ داری ہے اس سارے پروسیس میں آواز اٹھانے میں؟ کیا ہمیں اگر ہم حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے, ایک سنگل پرسن انڈیویجول ان کی کیا ذمہ داری ہے, کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر وہ زیادہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو انہیں آگاہی پھیلانی چاہیے. جیسے ابھی سیکشل ہراسمنٹ کی بات ہو رہی تھی نا, تو آپ کہیں گے پولیس والوں کو نہیں پتہ, تو یہ جو لا بنا ہے نا سیکشل ہراسمنٹ, اس کے ساتھ ایک دوسرا لا بھی اسی کے ساتھ ہی نتھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 509 ہے, اس کے تحت اس میں انہوں نے ہراسمنٹ کو شامل کر دیا ہے. یعنی اگر آپ سڑک پہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, بس میں جاتے ہوئے, تو آپ پولیس اسٹیشن جا کے 509 کے تحت اپنا شکایت درج کروا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں جو عام ایک ایکٹیوسٹ ہے یا جس کے آپ پوچھ رہے ہیں شاید, تو وہ یہ اویئرنیس جہاں بھی جائے وہ لوگوں کو پاس آن کر سکتے ہیں. اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے, کیونکہ لا تو بہت, پاکستان تو ہیویلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہے, اور سندھ میں تو بہت اچھے لاز بن چکے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو انڈیویژولز ہیں یا لوگ ہیں سول سوسائٹی کے, ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا لاز بن چکے ہیں, کیا کیا کام ہو چکا ہے. اگر ہم اس کی اویئرنیس پھیلائیں گے اور لوگ اس کو جا کے بار بار ڈیمانڈ کریں گے, تب جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا ان کو بھی پتہ چلے گا, اور جو لوگ بار بار اگنور کرتے ہیں چیزوں کو, وہ بھی اس کو اگنور کرنا بند کریں گے. میں ایک پرسنل آبزرویشن کی بات کرنا چاہوں گی. یہاں پر لوگ جو غلط کام کرتے ہیں, اگر ان کے خلاف آواز بلند کی جائے تو جو وہ ہمیں آواز اٹھانے والے کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں, اتنا انسلٹڈ فیل کرواتے ہیں کہ لوگ آواز اٹھانا بند کر دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, سوسائٹی ایسا کیوں کرتی ہے, یا وہ تاکہ لوگ آواز بلند کرنا بند ہو جائیں. دیکھیے اگر آواز بلند اگر آواز آپ بلند کرتے رہے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا سب کچھ, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس سارے پروسیس میں آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا, پرسنلی بھی اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی؟ دیکھیے اب یہ جو ہے نا ایکٹیویزم, یہ کوئی 9 to 5 جاب نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں وہی لوگ آتے ہیں, یا انہی لوگوں کو آنا چاہیے جن کے اندر ایک پیشن ہے, کمٹمنٹ ہے, اور جو کہ پیسوں کے لیے یا تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے, بلکہ اگر نوکری نہیں بھی ہو تو وہ یہ کام کریں گے, اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے. جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرانک چینلز آئے ہیں اتنے زیادہ, ان کا بہت فائدہ ہوا ہے, کیونکہ پہلے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ چھپے رہتے تھے, لیکن اب چاہے ان کی اپنی ریٹنگ کی ریس ہے یا مقابلے بازی جو بھی ہے, لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی کوئی واقعہ وائلنس کا ہوتا ہے فوراً وہ چینل پہ آ جاتا ہے کسی, اور جب چینل پہ آتے ہیں تو وہ جو ہم اویئرنیس کی اور آگاہی کی بات کریں تو وہ لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے, تو لوگوں کی طرف سے بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے. گورنمنٹ کو بھی تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے, اور فوراً وہ سیاستدان بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرانک چینلز کے آنے سے ایک عام شخص کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ اس کے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں, خاص طور عورتوں کے. زبردست, بالکل ٹھیک.
صحیح. اچھا میم، آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو مطلب گائیڈ کیا ہے، آپ نے رہنمائی کی ہے. خواتین کے اندر کون سی ایسی خصوصیات آپ سمجھتی ہیں، مختصر بتائیے پلیز، کہ کیا کیا خواتین کے اندر خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے، جن کو لے کر وہ آگے ایک لوگوں کو لیڈ کر سکتی ہیں یا یہ بیڑا اٹھا سکتی ہیں؟ میں جب چھوٹی تھی تو ہمارا رائی پور میں تھی، جو اب فیصل آباد کے علاقے، تو وہاں سردیوں میں صبح بہت دھند پڑتی ہے. تو ہمارے جو کوہنور اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن باہر سے پیپلز کالونی ادھر سے بھی بچیاں آتی تھیں، دھند ہوتی، صبح اندھیرا ہوتا تھا نا. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ہم کیونکہ اندر کالونی میں رہتے تھے، تو جو باہر سے لڑکیاں آتی، ایک گروپ آ رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کے سوال کا جواب میری ٹیچر نے دیا تھا. تو ایک دن بہت وہ نا اسکول میں کہنا چاہیے سینسیشن سے پھیلی ہوئی تھی. وہ پتہ چلا کہ اس گروپ لڑکیوں کے اس گروپ کو کسی نے، وہاں کے مرد نے، کسی نے سائیکل وائیکل پہ تو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ جو کرتے ہیں. تو وہ ہماری ٹیچر نے یہی کہا تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کو اس وقت شور مچانا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں نا، تو وہ بولتی نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں، میں ایز این ایکٹیوسٹ بھی آپ کو اپنا تجربے سے مطلب میں نے جو دیکھا ہے کہ شور مچانا ایک ہتھیار ہے لڑکی کے ہاتھ میں. ہماری لڑکیوں کو کیونکہ بچپن سے اتنا دبا گھٹا رکھا جاتا ہے نا کہ وہ بیچاری اس وقت فریز ہو جاتی ہیں، ان کی آواز ہی نہیں نکلتی ہے، دوڑ بھی نہیں سکتی ہیں. بالکل ایسے. تو اگر مطلب وہ اس وقت شور مچا دے نا تو وہ اگلا ڈر جائے گا. اور شور ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ کہیں نہ کوئی سن بھی لے گا، آپ کی کوئی مدد کو بھی آ جائے گا. تو وہ جو ہماری ٹیچر کا مشورہ، میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گی کہ کانفیڈنس پیدا کریں اپنے اندر، بولڈنس پیدا کریں اور ڈریں نہیں، بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو جتنا آپ شور مچا سکتی ہیں اتنا مچائیں، جتنی آپ جد و جہد کر سکتی ہیں اتنا کریں. صحیح. اور جیسے آپ نے ابھی بات کی تو میں ایک مینٹل ویل بینگ کے بارے میں سوچ رہی تھی، مینٹل سٹریس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو خواتین یا بچیاں آٹومیٹک مطلب وہ خود نہیں کر رہی ہوتی کہ خاموش ہو جائیں. بچپن سے ان کو اس طرح سے بائی ٹریننگ دی جاتی ہے اور انٹینشنلی بھی نہیں دی جاتی. ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں اس ساری چیزوں کو چھپانا ہی ہے، زیادتی ہو جائے اس کو چھپانا ہے، اس کو رونا نہیں ہے. مطلب وہ ڈر خوف میں اتنی زیادہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ واقعی میں وہ سن ہو جاتی ہیں، ان کو نہیں کچھ بیان کر سکتی. اور سب سے پہلے تو ان ساری چیزوں میں سے ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ان کو نکالنا پڑے گا اور ہمیں اپنی فیملیز میں ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا. ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک ساس ہوتے ہوئے اور ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ مردوں کو کیا میسج دینا چاہیں؟ شکر ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا، کیونکہ وہ بچپن سے ہم فیمنسٹ کے ساتھ پلا بڑھا، تو وہ تو ہم سے زیادہ فیمنسٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں تو یہ مسئلہ نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اوور آل معاشرے میں، اور جیسے میں اگر گھر کی بات کر رہی ہوں تو اگر میں میرے شوہر مرحوم، تو اب وہ بھی اسی معاشرے کے مرد ہیں نا، تو وہ چاہے آپ نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھی ہوں، آپ کے دوست ہوں، لیکن مردوں میں جو ایک وہ اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کام تو عورت کا ہے، یہ عورت ہی کو کرنا ہے، یہ کام مرد کا ہے، یہ مرد کو کرنا ہے. تو وہ اسٹیریو ٹائپنگ سے عورت کے لیے بہت اسٹریس اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ جاب کر رہی ہے، اب اس نے آپ کے جتنی تعلیم، مرد کے جتنی تعلیم حاصل کی، مرد کے جتنی جاب کر رہی ہے، مرد سے زیادہ بھی تنخواہ لے رہی ہے اکثر صورتوں میں، تو وہ پھر مردوں سے برداشت نہیں ہوتا. تو مردوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی وہ دور ختم ہو گیا جب صرف وہی باہر نکلتے تھے، صرف وہی بریڈ ونر تھے فیملی کے. اب ایسا نہیں ہے، اب عورتوں نے آپ کے ساتھ برابر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تو اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ گھر میں عورتوں کے ساتھ برابر کی ذمہ داریاں سنبھالیں. اب ہو کیا رہے کہ باہر نکل کے تو ہم مردوں جیسا کام کر رہے ہیں، گھر میں آتے ہی مرد تو جو ہے میں تھک گیا ہوں بستر پہ لیٹ جاتا ہے، پلنگ پہ لیٹ جاتا ہے، اور عورت جو ہے سیدھی کچن میں گھس جاتی. تو یہ چیزیں عورت کو جسمانی طور پہ بھی تھکاتی ہیں اور ذہنی طور پہ بھی اسٹریس پیدا کرتی ہیں کہ بھئی میں بھی باہر اتنا ہی کام کر کے آئی ہوں، تو کیا میں نہیں تھک سکتی؟ کیا مجھے حق نہیں ہے یہ کہنے کا میں تھک گئی ہوں؟ تو ورکنگ وومن کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو ہمیں اب جو چینج کرنا، میں سمجھتی ہوں جو فیمنزم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے
کہ باہر تو آپ مرد کے ساتھ برابر کے آ گئے ہیں، لیکن اب مردوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ اب گھر میں بھی آپ کو برابری کا ساتھ دینا ہوگا، برابری کا کام. اور ینگ کپلس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ چینج آئی ہے، مطلب ینگ جو باپ ہیں وہ بچوں کی نیپیز بھی چینج کر دیتے ہیں، وہ گھر میں کوکنگ بھی کر لیتے ہیں ضرورت پڑنے کی. لیکن یہ بہت ابھی چھوٹے پیمانے پہ. تو یہ جب تک گھریلو ذمہ داریاں اور باہر کی ذمہ داریاں دونوں برابر سے نہیں سنبھالیں گے تو عورت کے اسٹریسز کم نہیں ہوں گے. کیونکہ ایک تو قدرت نے اس کو بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری دی ہے، چلو یہ تو قدرت نے دی، لیکن بچے کو پالنا تو دونوں کی ذمہ داری ہے، بچے کی تربیت کرنا تو دونوں کی ذمہ داری ہے، گھر چلانا تو دونوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. میم آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ضرور خواتین کو کوئی تسلی دیں اور ان کو یہ بتائیے کہ وہ کس طرح سے مینٹلی اسٹریس سے باہر آ سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں وہ کر سکتی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور مینٹل ویل بینگ ان کی اچھی ہو، مینٹل اسٹریس سے باہر آئیں. ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے، لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ اس میں آپ کی پرسنل چوائس نہیں ہوتی بلکہ آپ کے والدین کے وسائل، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ آ گیا تو شادی کر دو. تو اس وقت میرے خیال سے والدین کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی لڑکی کی تعلیم بہت ضروری ہے، لڑکی تعلیم حاصل کرے اور کل کو خدا نہ خاصہ کوئی برا بھی آپ سمجھتے ہیں شادی کر کے آپ نے سر سے بوجھ اتار دیا، کل کو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کو پہلے اسے اس قابل بنانی چاہیے کہ وہ ایمپاورڈ ہو اور کل کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو وہ پھر کم از کم کسی کے آگے سے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو اکنامک ایمپاورمنٹ لڑکی کی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ یہ سماجی تبدیلیاں لانا، یہ رویے چینج کرنا جو آپ اور ہمیں کرنے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بس خوش رہیں اور جتنی چیزوں اپنی سیلف گرومنگ کریں جتنی کر سکتی ہیں، اور ہر ایک چیز جس سے ان کو خوشی ملتی ہے چاہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ہوں ان کو ضرور اویل کریں. میم آپ کا بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے اتنے مصروف اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سارے ویورز کے ساتھ بات چیت کی. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ اور BTL TV کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ میم، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ. ویورز امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آج ہم نے خواتین کے لیے جو بات چیت کی اس میں یاد رکھیے کہ خواتین اور مرد ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں، اور ایون کہ ٹرانسجینڈرز بھی. ہر کسی کے لیے مینٹل ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے، اور خواتین کا سٹریس اسی صورت میں کم ہوگا جب وہ خود بہادر ہوں گی اور وہ ڈیسائیڈ کر لیں گی، فیصلہ کر لیں گی کہ اب ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.